अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान जहाँ एक तरफ शदीद माशी और सियासी मुश्किलात में घिरा हुआ है, अब लगता है कि मुल्क को शदीद सिक्योरिटी ख़तरात का भी सामना है। पिछले कुछ माह से केपी में दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ खबरें आईं कि ज़िला बन्नू में कैंट के इलाके में CTD हेड ऑफिस पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 20 से 25 दहशतगर्दों ने हमला करके वहाँ मौजूद पुलिस एहलकारों को यरग़बाल बनाया और जो वहाँ पे मौजूद ज़ेर तफ्तीश लोग थे उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। बाद में केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बताया कि CTD स्टेशन पर बाहर से तो हमला नहीं हुआ, मगर ज़ेर हिरासत 20 मुल्ज़िमान ने 6 पुलिस एहलकारों को यरग़बाल बना लिया। CTD ऑफिस में ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िमान ने मौका पाकर पुलिस एहलकारों से असला छीन लिया और उन्हें यरग़बाल बना लिया। इससे आपको अंदाज़ा है कि कितना बहुत तशवीशनाक और इंतहाई तशवीशनाक वाक़या है। सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्ज़िमान के मुतालबात सामने आए हैं, जिनमें वो अफ़गानिस्तान के लिए महफूज फ़ज़ाई रास्ता मांग रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़े में एक एहलकार जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। इत्तलात है कि 30 से 35 कलदम TTP के दहशतगर्द कंपाउंड के अंदर मौजूद है, जिन्होंने CTD और फोर्सेस के 8 से 10 एहलकारों को यरग़बाल बनाया है। बताया गया है कि महसूर एहलकारों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुल्ज़िमान के अहल खाना के ज़रिए बातचीत की कोशिश की जा रही है। किसी के साथ बन्नू कैंट के अंदर तमाम दफातर और स्कूल्स में छुट्टी दे दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया के दफातर और कोर्ट्स भी बंद हैं, ये वहाँ से हमें खबरें मिल रही हैं। CTD ऑफिस पर हमले से पहले कल सुबह केपी के ही ज़िला लकी मरवत में भी दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेट से पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हुए थे। तकरीबन 1 माह कबल भी लकी मरवत में मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके 6 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। साफ लग रहा है कि इस वक्त केपी और पुलिस करदम TTP के निशाने पर हैं। इस एक तरफ करदम TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, तो पिछले हफ्ते पाक अफगान सरहद पर भी कशीदगी देखी गई और 8 रोज़ कबल अफगान फ़ौज ने चमन बॉर्डर से मुत्तसिल पाकिस्तानी सिविल आबादी पर हमला कर दिया था। फायरिंग और गोलाबारी से वहाँ 7 मासूम शहरी जाँ बहक और 17 ज़ख्मी हुए थे। पिछले माह ही चमन बॉर्डर पर अफगान हुदूद से नामालूम मुसल्लह शख्स की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 2 ज़ख्मी हो गए थे। इस इलाके के बाद चमन बॉर्डर 8 रोज़ के लिए बंद भी कर दिया गया था। आपने अंदाज़ा लगाया कि एक इंतहाई तशवीशनाक की सूरत हाल है जो केपी में हम देख रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अहसान टिपू मसूद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बहुत ही इस वक्त ये 2 वाक़यात जो हैं, ख़ास तौर पे ये जो बन्नू का वाक़या है, फिर उसके बाद लकी मरवत का वाक़या है, बन्नू के वाक़े के हवाले से इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन मालूमात क्या है? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, अभी तक 24 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन वहाँ से पहले तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लोगों से बात होती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं तो वो ऑपरेशन की तैयारी मेरे ख्याल में कर रहे हैं। और आज यानी पूरा दिन एक मुज़ाकराती सिलसिला अभी शुरू था। TTP के जो लोग थे उनसे जब हमारी बात हुई तो वो उन्होंने इलाके का ही एक सीनियर रिलीजियस स्कॉलर है उनके हवाले से बात की थी कि वो आ जाए और उनके ज़रिए हम मुज़ाकरात करेंगे। और फिर ये इतलात भी आने लगी कि इनमें सिर्फ ये नहीं कि TTP के लोग वहाँ पे यानी थे कस्टडी में, बल्कि कुछ सस्पेक्ट्स भी हैं जो कि आम लोग हैं, वो उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद है, यानी 10-15 की फिगर आ रही है कि वो भी इस CTD का जो पूरा कंपाउंड है इसमें है। और हुकाम को उसका ज़्यादा वो है कंसर्न कि उनको कुछ ना हो जाए, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इतना टाइम भी ले रहे हैं कि ऑपरेशन फौरी तौर पे लॉन्च ना हो अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात आगे बढ़ते हैं। तो उनके रिश्तेदारों को भी बीच में यानी लाने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन अभी तक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। अभी जो ये CTD कंपाउंड है, ये CTD का दफ्तर है, ये CTD का इलाका है, इस पर काबिज या ये इस वक्त कंट्रोल में TTP के इन दहशतगर्दों के है? एग्जैक्टली बिल्कुल, ये TTP के लोग अंदर हैं, इनके पास असला भी है। वो जितना असला CTD के जो एहलकार थे उनसे उन्होंने वो असला छीना है। तो कंपाउंड के अंदर TTP के जो लोग हैं उनका कब्जा है, और बाहर से सराउंड वो कर चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हैं SSG की डिप्लॉयमेंट, उनकी भी इतलात आ रही हैं कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान से उनको मूव किया गया है हेलिस के ज़रिए। तो बाहर से यानी उनका मुहासरा है, लेकिन अंदर जो है वो TTP, और मुसलसल वहाँ से एक यानी वीडियोज़ आ रही हैं। तकरीबन हर 2 घंटे बाद TTP की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ की जाती है जिसमें वो अपने जो कायदीन आप समझे उनको भी बताया जाता है कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, और मीडिया के साथ भी वो चीज़ें शेयर हो रही हैं।
تو بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے. یعنی تو پچھلے یہ اب 24 گھنٹوں سے یہ بات کیا بالکل ثابت ہے کہ یہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ انہیں افغانستان جانا ہے اور افغانستان سے وہ آیا ہے اور افغانستان کے لیے وہ فضائی راستہ مانتے. پھر کل جب افغان حکومت کا رد عمل سامنے آیا تو انہوں نے تیزی سے اپنا یہ مطالبہ ختم کر دیا تھا اور کہا کہ نہیں ہم وزیرستان جانا چاہتے ہیں. مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان سے آتے ہیں اور افغانستان ہی جانا چاہتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. ان کی تو پوری لیڈرشپ چاہے وہ ٹی ٹی پی کی ہو یا ایک اور فیکشن ہے نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر، تو ان کی لیڈرشپ تو ساری افغانستان میں. اور کل بھی ان لوگوں یعنی وہ چیز ویڈیو میں موجود ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں افغانستان یعنی فضائی راستہ مہیا کیا جائے. اور اس کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ جو افغان طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں بڑے پاپولر کے قسم کے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز پہ بڑا اعتراض کیا، جس کی وجہ سے آج پورا دن ٹی ٹی پی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور افغان طالبان کے وہ ایک دوسرے کو یعنی وہ تانے بھی دے رہے تھے کہ جب تم لوگ مشکل میں تھے تو ہم تو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اب ہمیں تم لوگ یعنی سپورٹ نہیں کر رہے. تو سچویشن جو ہے گراؤنڈ پہ، اور سب سے جو اس میں یعنی جو پورا کینٹ کا علاقہ ہے بنو کینٹ کا، تو وہاں پہ شدید تشویش ہے. جس طرح آپ نے کہا بھی کہ سکولز وغیرہ وہاں پہ جو لوکل کورٹس ہیں وہ بھی بند ہیں، دفاتر بھی بند ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نہ نکلیں. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ بھی ہے اور کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت کی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ مذاکرات کے ذریعے اگر یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے تو وہ بہتر آپشن ہوگا، کیونکہ اس میں صرف ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں، اندر سی ٹی ڈی کے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے سسپیکٹس بھی ہیں جو کہ میرے خیال میں چھوٹے جرائم کی وجہ سے ان کو وہاں پہ لایا گیا تھا انیشل انویسٹیگیشن کے لیے. کل ہی پھر ایک اور واقعہ ہوا لکی مروت میں، جہاں پر ایک بار پھر 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور ابھی چند ہفتے پہلے واقعہ ہوا تھا جس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے. بالکل ایک فری فار آل ٹائپ کی سچویشن نظر آئی ہے. یہ لکی مروت ہے، یہ بنو، یہ ایک اطراف کے علاقے ہیں، یہ کیوں اس وقت خاص نشانے پر ہے؟ کیونکہ قریب ہیں یہ افغان سرحد سے. یہ جنوبی جو پختونخوا ہے جس میں تقریباً 7-8 ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں بنو بھی ہے، لکی مروت ہے، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، تو یہ پورا جو علاقہ ہے یہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن انتہائی خراب ہے. ڈیلی ٹی ٹی پی کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں. اور جو لکی کی آپ نے بات کی تو لکی میں ٹی ٹی پی کے ایک کمانڈر ہیں جس کا نام ٹیپو گل مروت ہے، تو وہ بہت یعنی افیکٹو آپ کہہ لیں. ان کی طرف سے تقریباً ہر دوسرے دن حملے ہوتے ہیں اور خاص کر وہ پولیس کو نشانہ بناتے ہیں، سی ٹی ڈی کو بھی نشانہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سیکیورٹی فورسز ہیں. لیکن انہوں نے مسلسل ایک یعنی سیریز انہوں نے لانچ کی ہے لکی مروت کے مختلف علاقوں میں. اور لکی مروت جو ان کی لوکیشن ہے وہ بھی بڑی ٹریکی قسم کی، ایک طرف نارتھ وزیرستان سے ان کی سرحدیں ملتی ہیں، پھر ساؤتھ وزیرستان سے، پھر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے، پھر پنجاب سے بھی میاوالی کا جو علاقہ ہے. تو میرے خیال میں اسٹریٹجیکلی آپریشنلی یہ ان کے لیے ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا کسی آپریشن کے بغیر یا صرف پولیس کے ذریعے وہ بہت مشکل ہوگا. ابھی آپ کو کیا حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی؟ کیونکہ یہ معاملات تو اب قابو سے باہر ہو چکے ہیں. کافی عرصے سے ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس لیول کے حملے ہو رہے ہیں، جتنی تعداد میں ہو رہے ہیں، جتنے بڑے علاقے میں ہو رہے ہیں، یہ تو اب قابو میں سچویشن نہیں ہے. تو ابھی ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے؟ ایک اور ضرب العرب کی ضرورت ہے؟ رد الفساد کی ایک اور ضرورت ہے؟ کیا میرے خیال میں ابھی بھی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کا جو آپشن ہے اس میں سیریس بھی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوشش ہو رہی ہیں کسی طریقے سے رابطے بحال ہو دوبارہ، اور افغان حکومت جو طالبان حکومت ہے ان کے ذریعے دوبارہ یہ مذاکراتی سلسلہ شروع ہو. وہ میرے خیال میں وہ آپشن وہ پہلے استعمال کرے گی حکومت. اس کے بعد اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر آپریشن کی طرف. لیکن آپریشن میں بھی ہمارے لمیٹیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں ہیں، وہاں پہ جا کے آپریشن کرنا وہ ایک پھر اور بڑا ایشو بنے گا. آلریڈی افغان طالبان اور پاکستانی گورنمنٹ کے بیچ میں جو سرحد پہ کلیشز ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب بھی ہیں. اور افغان طالبان یعنی جو کرنٹلی میری اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان جو کی کنسرنز ہے سیکورٹی کے حوالے سے ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہی. اور دوسرا یہ کہ فائنینشلی بھی اگر حالت دیکھیں تو وہ بھی میرے خیال میں اتنی سٹیبل نہیں کہ کسی بڑے ملٹری آپریشن کی طرف ہم جا سکیں. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ لوکل جو ایک سپورٹ جو ہے وہ میرے خیال میں اس دفعہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ لوگوں کے کنسرنز بھی ہیں.
کیوں ان کی طرف سے یہ الزام سمجھیں یا گلہ بھی ہے کہ اتنے ملٹری آپریشنز ہو گئے, آپ لوگوں نے کہا کہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن یہ لوگ دوبارہ سے واپس آ گئے ہیں اور کافی مضبوطی کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے خیال میں حکومت جو ہے پہلے مذاکرات کی طرف کوشش ہوگی کہ ان کی طرف ہو جائے. یہ بھی خبریں ہیں نا کہ اس دفعہ جو جس طرح سے جو ان کے پاس اسلحہ ہے, جو یہ ویپنز اور جو جس قسم کے ایکوپمنٹ یہ یوز کر رہے ہیں, اس میں سے بہت سا وہ ہے جو کہ امریکن فورسز یوز کرتی تھیں اور وہ چھوڑ کے چلے گئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایکوپڈ ہیں, بہت زیادہ اس وقت جو ہے ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے ان طالبان کی. یہ بھی سامنے آ رہی ہیں چیزیں. ہاں بالکل, اسلحہ تو ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں, اور اس میں خاص کر جو نائٹ ویژن تھرمل گنز ہیں وہ یعنی بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے. ان کے ذریعے یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کرتے ہیں, خاص کر جو بارڈر سیکیورٹی پوسٹ ہیں ان کے اوپر, ان کی باقاعدہ ویڈیوز بھی یہ پھر ریلیز کرتے ہیں. تو اس میں یعنی صاف نظر آتا ہے کہ وہ یعنی جس طریقے سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو, اور اس کے مقابلے میں سیکیورٹی کی فورسز کے پاس کوئی پروٹیکشن کا میکنزم نہیں ہے, اور وہ واقعی امریکن یعنی اسلحہ ہے. تو یہ چیزیں صرف یہ نہیں کہ اسلحہ بلکہ فائنینشلی بھی ان کے پاس پیسوں کی جو ہے وہ بھی اچھی خاصی اب مل چکی ہے. وہ پیسہ یہ بتے کے ذریعے بھی کافی زیادہ تعداد میں وہ اکٹھا کر رہے ہیں. TTP جو ہے مختلف جو ان کے چیپٹرز ہیں پورے خیبر پختونخوا میں, اور یہ جو شکایتیں آتی ہیں یہ پرچیوں کی اور بھتوں کی, اور یہ بھی ایک صورتحال قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کی بھی بہت اب شکایتیں آنے لگی ہیں ہر طرف سے. بالکل, یہ تو یعنی ان لوگوں سے ہماری خود بات ہوتی ہے تو وہ خود ایڈمیٹ کرتے ہیں, اور پھر TTP کے کچھ لوگوں سے بھی جو بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے یعنی جو بتا دیتا ہے وہ بھی اس جو چیز کو مانتے ہیں, اور جو لیتا ہے وہ بھی. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ عام جو بزنس مین ہیں یا عام لوگ, بلکہ اس میں آپ جو سینئر KP گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں وہ بھی یعنی اس کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی بتا دے رہے ہیں. کیبنٹ کے پروونشل کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ بھی بتا دے رہے ہیں, کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں PS وغیرہ وہ بھی بتا دے رہے ہیں. تو پورے خیبر پختونخوا میں ایک طرف اگر حملے ہو رہے ہیں TTP کی طرف سے یا حافظ گل بہادر کی طرف سے, تو دوسری طرف جو بتا ہو رہی ہے وہ بھی بالکل عروج پہ پہنچ چکی ہے. بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو مسعود, ممتاز سینئر صحافی ہمارے ساتھ تھے. آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے پورے KP میں. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. کل دنیا اسپورٹس کا سب سے بڑا شاہکار شو تھا, پوری دنیا صرف اسی جانب نظر تھی, فوکس تھا, اور کل یہ دن تھا ارجنٹینا کے نام جس نے کہ یہ ورلڈ کپ جیتا. دوسری جانب قطر نے بھی یہ ورلڈ کپ کامیابی سے کروا کے اور اس کے لیے جو زبردست انتظام کیے, اپنی اقدار کو بھی بچایا اور ایسے انتظامات کیے جس کے کوئی ثانی نہیں ملتا. قطر نے بھی اپنی ایک دنیا میں جگہ بنائی ہے. ہر لحاظ سے یہ ورلڈ کپ کئی ایسے باب رقم کر گیا ہے جو رہتی دنیا یاد رہے گی. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا کھیل کا عظیم ترین مقابلہ کل رات قطر میں اپنے اختتام کو پہنچا, ساتھ ہی ناقابل فراموش یادیں چھوڑ گیا. ارجنٹینا نے چیمپئن شپ کا تاج فرانس سے چھین لیا, اور قطر کے لوسیل اسٹیڈیم میں چیمپئن فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان فائنل 90,000 شائقین نے فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کا شاید سب سے شاندار فائنل کھیلا, اور دسیوں کروڑوں لوگوں نے اسے پوری دنیا میں دیکھا. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ٹیلی ویژن پر تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ شائقین یہ میچ دیکھ رہے تھے. اس میچ میں کیا نہ تھا, ایک طرف سپر سٹار ارجنٹینا کے میسی تو دوسری طرف فرانس کے امبابے کی انفرادی جنگ, اور پھر میچ کے 70 منٹ بعد فرانس کی میچ میں ڈرامائی واپسی, اور پھر آخر میں ہارٹ اٹیک کر دینے والی پینلٹی شوٹ آؤٹ جس نے ارجنٹینا کو فاتح بنایا. فٹ بال ورلڈ کپ کا میچ ہو اور ایک کھلاڑی ہیٹ ٹرک کرے مگر پھر بھی اس کی ٹیم کو شکست ہو جائے, ایسا ناممکن لگتا ہے. مگر کل فرانس کو امبابے کے 4 گولز بھی فائنل نہ جتوا سکے. دوسری جانب ارجنٹینا کے میسی نے میچ میں 3 گول سکور کیے اور ورلڈ کپ کے اپنے آخری میچ میں اپنے کیریئر کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کر لیا. میسی کی ٹیم نے ارجنٹینا کو 36 سال بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ چیمپئن بنا دیا. فرانس کے صدر میکرون جو خود اسٹیڈیم میں فائنل دیکھنے کے لیے موجود تھے, انہوں نے ارجنٹینا کو بذات خود مبارکباد دی اور کہا کہ ہماری ٹیم نے شکست کے باوجود ثابت کیا کہ ہم ناممکن کو ممکن بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں. صدر میکرون کا کہنا تھا کہ سب کو فرانس کی ٹیم پر فخر ہونا چاہیے. توقعات کے مطابق ارجنٹینا کی اس ورلڈ کپ میں شاندار پرفارمنس میں پورے ارجنٹینا میں وہ جشن ہوا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. خوشی سے نہال کروڑوں لوگ ایک ہجوم کی شکل میں پورے ملک میں نکل آئے
اور پورے ملک میں نہ تھمنے والا جشن جاری رہا، کئی گھنٹے جاری رہا اور شاید آج بھی جاری تھا۔ پچھلے ماہ 20 نومبر کو جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تو دنیا کو یقین نہیں تھا کہ یہ ورلڈ کپ اتنا کامیاب رہے گا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کی 92 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب اس ایونٹ کا انعقاد کسی مسلم ملک میں ہو رہا تھا۔ اس ایونٹ سے قبل ہی چند مغربی ممالک کی جانب سے قطر کو بیجا تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر بطور مسلم ملک قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی شاندار طریقے سے نبھا کر نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ احسن طریقے سے اپنی اقدار کا تحفظ بھی کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر قطر نے کھل کر اسلامی اقدار کی تشہیر کی۔ یہ پہلا ورلڈ کپ تھا جس میں اسٹیڈیم کے اندر شراب نوشی کی اجازت نہیں تھی۔ ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم ارجنٹینا کو $42 ملین کا انعام دیا گیا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 9.5 ارب روپے بنتا ہے۔ ٹورنامنٹ میں رنرز اپ رہنے والی فرانس کی ٹیم کو $30 ملین یعنی تقریباً 6.8 ارب روپے ملے۔ قطر کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ آج دنیا اس ورلڈ کپ کو کامیاب ترین ورلڈ کپ قرار دے رہی ہے۔ کل رات فائنل میں ارجنٹینا جہاں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فرانس کو شکست دے کر فٹ بال کی دنیا کا حکمراں بنا، وہیں فٹ بال کی تاریخ کے کئی نئے ریکارڈ قائم ہوئے اور ناقابل یقین اپسیٹس بھی اسی ورلڈ کپ میں دیکھنے میں آئے۔ ورلڈ کپ کا آغاز میں ہی سعودی عرب نے فاتح بننے والی ٹیم ارجنٹینا کو پہلے ہی میچ میں شکست دے کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ ارجنٹینا جس کے سر پہ تاج لگا فٹ بال ورلڈ کپ کا، وہ سب سے پہلے میچ میں سعودی عرب کے ہاتھوں ہار گئی تھی اور یہ خود ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اس ورلڈ کپ کا۔ دوسری جانب مراکش کے پہلا مسلم ملک بنا جو کسی بھی ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں پہنچا۔ آپ کو مزید دکھاتے ہیں زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں مستقبل کی انتخابی سیاست اور پنجاب میں اقتدار کے لیے تیز ترین سیاسی جوڑ توڑ کا کھیل جاری ہے۔ عمران خان کی جانب سے جمعہ 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسمبلیز تحلیل کے اعلان کے بعد لاہور مذاکرات و مشاورت کا مرکز بن چکا ہے۔ صدر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، عمران خان، آصف زرداری، چودھری برادران ان تمام چیزوں میں مصروف ہیں اور اعلانیہ گفتگو کے ساتھ راز و نیاز کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سیاسی بساط پر مسلسل چالے چل رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین بھی شدید علالت کے باوجود سیاسی دنگل میں اترے ہوئے ہیں۔ گویا عمران خان کے اعلان نے ملک میں ایک نئی سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی بڑے ناپ تول سے سیاسی بھاؤتاؤ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی وزارت اعلیٰ کو بار بار عمران خان کی امانت بھی کہتے ہیں اور اچانک پیترا بدل لیتے ہیں۔ کل ایک انٹرویو میں پرویز الہی نے عمران خان کو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگانے پر آڑے ہاتھوں لیا اور تسلیم کیا کہ جنرل باجوہ پی ٹی آئی اور ان کے محسن ہیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان نے انہیں ساتھ بٹھا کر باجوہ صاحب کو برا بھلا کہا، جو بڑی زیادتی ہے۔ آج عمران خان کی جانب سے اس پر پہلا رد عمل سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو اپنی سیاست بچانی ہے تو میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ سینئر صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں میرے اور پرویز الہی کے نقطہ نظر میں فرق ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی ان کی تقریر کے بعد 1 گھنٹے تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ تقریر سے پہلے جنرل باجوہ سے متعلق کچھ نہ کہنے پر ایک اتفاق ہوا تھا۔ بلا شبہ پرویز الہی کی سیاسی سوچ اور طرز عمل ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ وہ کبھی جنرل باجوہ کے حمایتی ہوتے ہیں تو کبھی نواز شریف اور چودھری شجاعت کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نون لیگ کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو اب دوبارہ وزارت اعلیٰ کو امیدوار بنائے جانے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مشاورت، جوڑ توڑ، مختلف آپشنز پر غور اور ایڈجسٹمنٹ کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی ہیں لاہور میں حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ یہ بتائیے گا کہ آج سارا دن لاہور میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، آصف زرداری بھی ہیں، چودھری شجاعت بھی اب ایک دم ایکٹیو ہو گئے، پرویز الہی صاحب تو اپنا، عمران خان اپنا، تو یہ کیا کس کروٹ اونٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے یا ابھی اس میں فلوئڈ ہے، کیا سچویشن ہے؟ کہاں صاحب بہت سا زیادہ جو ہے وہ مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر دیکھا جائے جس طرح گزشتہ روز ہنگامی طور پر جب نواز شریف کی جو ہے شہباز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اس کے بعد آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا گیا شہباز شریف نے، پھر آصف زرداری صاحب کا نواز شریف سے رابطہ ہوا اور چودھری شجاعت صاحب سے، جس کے بعد وہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچے اور بلاول ہاؤس جانے سے پہلے جو ہے وہ پہلے مولا ٹاؤن گئے، پھر چودھری شجاعت صاحب سے ملنے کے بعد جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچے، کیونکہ پہلے انہوں نے وہاں سے جو گارنٹی لی کہ کیا میں جو فیصلہ کروں گا اس پر تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ اعتماد کرے گی، پھر یہ فیصلہ لیا گیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو جو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اہم جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کی تھی،
جس میں 3 بڑے فیصلے لیے گئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو زرداری صاحب فیصلہ لیں گے ہم اس پر منوان عمل درآمد کریں گے، اور ان کو یہ ٹاسک سونپا ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ وہ تمام تر پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسپیشلی پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ ق اور پاکستان تحریک انصاف کے بعد ممبران اسمبلی سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور رات کے گزشتہ روز 3 ممبران اسمبلی کی ملاقات ہوئی تھی، اور آج بھی کچھ اہم افراد سے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور رات کے اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس ملاقاتوں کے عوض یہ ہو سکتا ہے جو آپشن زیر غور لائی جا رہی ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا اگر وزیر اعظم اور چوری شجاعت یہ گارنٹی دیں، اور زرداری صاحب نے جو چوری شجاعت کے سامنے آپشن رکھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرواتے، کیونکہ اگر سمری دستخط کر کے خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیں تو پھر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اس کے لیے یہ کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں تو وہاں پر 186 نمبر پورے کرنا ضروری ہوں گے، تو وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ غیر حاضر ہو جائیں یا ملک سے باہر چلیں یا بیمار پڑ جائیں۔ تیسری آپشن یہ رکھی گئی تھی کہ اگر گورنر اعتماد کا ووٹ کہتا ہے تو وہاں پر کیونکہ 186 نمبر لینا ضروری نہیں ہوگا تو وہاں پر جو ہے میجورٹی جو ہے زیادہ جس کے بعد میجورٹی ہوگی وہ لے سکتے ہیں، اس طرح پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپشن جو ہے وہ زیر غور لائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اب یہ کب فیصلہ ہوا نون لیگ کا، کیونکہ اس سے پہلے تو بظاہر ایک تو خیر وہ بہت بار الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرے عمران خان کے پی میں پنجاب میں تاکہ ہم الیکشن میں جائیں، اور تمام لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی بار کہتی تھی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن میں جائیں گے، اور اب سے کچھ عرصے پہلے تک، اب سے کچھ ہفتے پہلے تک بھی نون لیگ کی جانب سے یہ بالکل ایسا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ سر توڑ کوشش کریں گے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو اور الیکشن میں نہ جانا پڑے۔ یہ کب کہاں کیسے فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں الیکشن میں نہیں جانا ہے، کسی بھی صورت میں روکنا ہے اس معاملے کو اور اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنا ہے اور الیکشن میں نہیں جانا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کب فیصلہ ہوا یہ؟ صاحب لگتا یہ ہے جو ان کے میں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ذمہ داران سے جو میری بات چیت ہوئی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں 4 بڑی امپورٹنٹ ان کے پاس پوزیشن ہے۔ نمبر 1 کی عمران خان کی جو شہرت ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک ہم انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسری ان کے پاس یہ ریزن سامنے آتی ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمیں معاشی پلان لا کر عوام کو ریلیف پیکج جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک ہم عوام میں نہیں جا سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہے، نواز شریف کی واپسی کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں آئے، یعنی لاہور میں وہ جو ہے وہ یہاں پر اتنے پورا پرہجوم طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے، وہ اس کے لیے بھی ان کو کچھ جو ہے وقت درکار ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے سرویز کروائے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے، ان کو سرویز بھی بہتر نہیں ملے، جو ان کے ماتحت جو کچھ ادارے ہیں انہوں نے سروے یہ کرنے کے دیا کہ ہمارے پاس معاشی حالات اور ان وجوہات کی وجہ سے اگر آج انتخابات کرواتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ عمران خان کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ معاملہ لے کے کریں۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے، وجوہات بیان کر رہے تھے آخر کیوں نون لیگ الیکشن میں نہیں جانے کے لیے تیار ہے، اور وجوہات کوئی خفیہ بھی نہیں ہے، کام سب کو پتہ ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کا مارکہ اب بھی پرویز الہی کی گرفت میں ہے اور وہ مسلسل اپنی انکار اور اقرار کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ گزشتہ روز ایک انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے کہا کہ اسمبلیز کی تحلیل تمام سیاسی جماعتوں اور ملکی معیشت کے لیے خطرناک جھٹکا ہوگا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے 90% لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار نے 4 سال میں پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال یہ بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ پرویز الہی ایک جانب کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وزارت اعلیٰ ان کی امانت ہے، دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تحلیل کرنے کا یہ انتہائی غلط ہوگا۔ بہرحال تمام امور پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما عمران خان صاحب کے چیف اسٹاف بھی ہیں، جناب شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب۔ کتنا آپ کمفرٹیبل ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے؟ کل سے اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل جو باتیں کر رہے ہیں، اور کل خاص طور پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں وہ کسی صورت میں بھی بظاہر ان کا دل نہیں ہے کہ وہ اس کو تحلیل کر دیں اسمبلیز، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے۔ آپ ابھی تک کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟
دیکھیں شکریہ کامران خان صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیں اقتدار چھوڑنا اس میں ہمیشہ لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے, جو کہ ہماری پارٹی میں اس قسم کا کلچر نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ تو پھر بھی ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے. خیبر پختونخوا میں ہماری 100% اپنی حکومت ہے اور ہم وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک کہ پرویز الہی صاحب کے کل کے انٹرویو کے بارے میں ان جو باتیں انہوں نے کی ہیں, تو دیکھیں ہمیں تو اس بات کا تو ہمیشہ احساس رہا ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو ہم نے اپنے اس کے لیے بنی تھی, ایک خاص مقصد کے لیے بنی تھی, کیونکہ جو پنجاب میں جو صورتحال تھی جس میں کہ نواز شریف فیملی دوبارہ آ گئی تھی اور انہوں نے وہی کام شروع کر دیا تھا جو کہ وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں, جس کا کہ مقصد یہی ہے کہ اس ملک کو لوٹنا اور اس کے اساسوں کو تباہ کرنا اور ملک سے باہر دولت لے جانا. اب ہم نے اگر ان کا چودھری صاحب کا دل نہیں بھی ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا ہوا ہے اور پبلکلی یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ خان صاحب کی امانت ہے اور جب بھی چاہیں گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے. اب وہ ان کا اپنا ایک ویو ہے, جن باتوں پہ وہ ناراض ہوئے ہیں لیکن شبلی صاحب سیاست میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ بہت عام بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے آپ کا وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آصف زرداری صاحب سے وعدہ کیا تھا اور دعائے خیر کر لی تھی. انہوں نے نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا تھا, راتوں رات انہوں نے کروٹ لی اور وہ آپ کے ساتھ ہو گئے. اب وہ ایک کروٹ لے کے دوبارہ وہ اسی طرف جا سکتے ہیں, اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں. آپ کے پاس پلان بی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, ہم 23 تک ہم انتظار کریں گے اور 23 کو اگر اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا پلان بی ہے ہم اس کو افیکٹو کریں گے. اور وہ پلان بی کیا ہے؟ کوئی خفیہ تو نہیں ہے نا؟ آپ لوگ ریزگنیشن کریں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی خان صاحب, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے اور وہ ہم یہاں پہ تو ڈسکس کر نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ پلان بی ریڈی ہے نا؟ بالکل شبلی صاحب, بالکل جی پلان بی ریڈی ہے. اور اب اس حوالے سے جو دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کہ گورنر کا رول ہے, جس میں کہ 186 کا رول ہے, اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری پوری ہے؟ بالکل جی, دیکھیں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے پورے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, جو سیاسی ایکسپرٹس ہیں, جتنے بھی اس ایریا کے میں کافی وہ ایک ادراک رکھتے ہیں اس سچویشن کا, ایسی سچویشنز کا, ہم نے اس پہ مشورہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو ہم نے فیکٹر ان کیا ہے. اور لیکن اصل چیز کیا ہے کامران خان صاحب, کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت تو کسی بھی صورت میں انتخابات کرانے کو تیار نہیں, چاہے ملک بالکل کھائی میں گر جائے, جو کہ تقریباً گر چکا ہے. اور ایسی صورتحال میں ہم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا, ایک ڈیموکریٹک فیصلہ کیا کہ اس ملک میں جو اس وقت جو معاشی بدحالی ہے اور جو اس وقت ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے, وہ کیئر ٹیکر سے یا لمبے کیئر ٹیکر یا چھوٹے کیئر ٹیکر یا اس طرح کی آپ نے عمران خان صاحب نے تو کیا شبلی صاحب, مگر کل چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ ہے, اور صاف انہوں نے کہا کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, فوری الیکشن نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے اس بات کے بھی خدشے کا اظہار کیا کہ شاید جو وقت پہ الیکشن ہونے وہ بھی نہ ہو اور ایک معاشی ایمرجنسی لگا کے اس کو مزید آگے بڑھا دیا جائے. ذرا آپ سن لیجئے پھر تبصرہ فرمائیے. لیکن آپ یہ اس میں تو اور بڑی انٹریکیسیز ہیں کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو, کیونکہ بقول پرویز الہی صاحب کے کہ وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ وہ ابھی فوری الیکشن نہیں چاہتے, اور پھر ایک وہ اب اکنامک ایمرجنسی کی بھی بات کر رہے ہیں جسے فردر ڈیلے کر دیا جائے الیکشنز. دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے اور ہے. ہمارا تعلق عوام کے ساتھ تھا اور ہے. ہم عوام کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں, اور بینگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہمارا یہ ماننا ہے کہ عوام اس وقت اس جو ایک ٹولہ مسلط کیا گیا ہے ہمارے ملک کے اوپر, پتہ نہیں کس چیز کی سزا ہمارے ملک کو دی گئی ہے, ہمارے ملک کے عوام کو دی گئی ہے, کہ ان کی جو یہ مسلط ہونے کی وجہ سے ہی ہماری پارٹی کی, ہمارے لیڈر کی جو پاپولرٹی ہے وہ مزید اوپر چلی گئی ہے. اور جو سٹیپ بھی جو کاؤنٹر پبلک انٹرسٹ لیا جاتا ہے اس سے خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو ہم تو ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہمارا تعلق اور ہمارا فیوچر
وہ عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عوام ہی ہمیں حکومت میں لائے اور عوام ہی ہمیں حکومت پہ لائیں گے۔ اس وقت مقصد ہے ملک کو بچانا، اقتدار کا حصول ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس 4 حکومتیں ہیں اس وقت، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو، اگر ہم اقتدار کے اتنے شوقین ہوتے تو ہم انہی کو انجوائے کرتے، لیکن نہیں، ملک پہلے آتا ہے، ملک کے عوام پہلے آتے ہیں، اور ہم جو ہے یہ جو سازشی سیدھا طریقے ہیں ہم اس سے بالکل ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ اس وقت معاشی مسائل ہیں، بحران ہے، بے تحاشا اس وقت معاشی مسائل، مہنگائی، یہ تمام معاملات ہیں، سیاسی ایک افراتفری کا عالم ہے۔ اس میں بار بار جب خان صاحب جنرل باجوہ کا ذکر لے کے آتے جو کہ اب ریٹائر ہو گئے، اب ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، اس کی بیسس پہ ان کے اپنا کوئلیشن پارٹنر جو ہے وہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کہ اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال اگر آگے بڑھنا ہے یا وہ کرنا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر پرویز الہی صاحب ناراض ہو گئے کہ خان صاحب نے ان کی موجودگی میں جنرل باجوہ کو کل نشانہ بنایا، اور اس پر پرویز الہی صاحب کی ناراضگی بہت پرشگاف ہے۔ سن لیجئے آپ، احسان فراموش آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے، عمران خان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سارے احسان بھول گئے ہیں جنرل باجوہ کے، اور بہت غصے میں ہیں پرویز الہی صاحب۔ دیکھیں جی، یہ ان کے اچھے تجربات ہوئے ہوں گے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اور جو خان صاحب نے ذکر کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پارٹی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ جو پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے اس بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہی بات کرتا ہے، کسی دوسرے کے تجربے کی بنیاد پہ نہیں۔ لیکن وہ آپ کے تجربے کی بتا رہے ہیں، وہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کی احسان فراموشی کر رہے ہیں، وہ اپنے تجربے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں احسان فراموش نہیں ہوں، میری تو بڑی مدد کی ہے جنرل باجوہ نے ہر جگہ۔ دیکھیں میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کہ ذاتی فوائد پہنچانا کسی کو، یا چاہے وہ سیاسی فوائد ہی کیوں نہ ہو، دوسری چیز ہوتی ہے کہ ملک کو فائدہ پہنچانا۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے ملک کے لیے کیا ہے تو بڑا اچھا کیا ہے، اور اگر ملک کے لیے نہیں، کس اشخاص کے لیے، شخصیتوں کے لیے کیا ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ بیکاز دیکھیں پرابلم ہی ہمارا یہی ہے کامران صاحب کہ جس حالت میں ہم ہیں، یہ اکانومی ایک دن میں تو وہ ہوئی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ اس وقت نون لیگ کی سب سے پہلی اس وقت پرائرٹی یہ ہے، اولین ترجیح ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسمبلیز تحلیل نہ ہو، اور اس لیے اس کی رکاوٹ ڈالی جائے، اور الیکشن کیوں نہ ہو۔ مسلم لیگ نون اس کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی بات کی، اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عمران خان کی جانب سے جمعہ 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کے اعلان نے ایک سیاسی درجہ حرارت میں ظاہر شدت پیدا کی ہے۔ عمران خان ملک بھر میں الیکشن کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں، جبکہ لگتا ہے شہباز حکومت پنجاب میں کسی قیمت پر الیکشن نہیں چاہتی۔ دراصل عمران خان کی عوامی مقبولیت اور پنجاب میں حالیہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی 2/3 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی نے نون لیگ کے لیے شدید مشکل پیدا کر دی ہے۔ ملک میں معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے بھی نون لیگ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کچھ بھی ہو فی الحال الیکشن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ پچھلے 8 مہینوں سے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کبھی ہاں کبھی نہ والی پوزیشن رکھتی ہے۔ عمران خان کے اعلان کے بعد اب نون لیگ اسمبلیز کی تحلیل کے بعد آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کی بات کر رہی ہے، معاملہ عدالت میں لے جانے کا بھی اظہار کر رہی ہے، اور اسمبلیز کی آئینی مدت پوری نہ ہونے کو غیر آئینی اور غیر قانونی عمل قرار دے رہی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ یہی مسلم لیگ نون چند ماہ پہلے تک سب سے پہلے بابانگ دہل اس کا موقف یہ تھا کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں قبل از وقت انتخابات چاہے کرائے، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دے، یہ مطالبہ تھا نون لیگ کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کی زبان اور ان کی گفتگو اور ان کے اظہار کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈرامائی تبدیلی ہے جو نون لیگ کے موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ممتاز ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک ہے، ایڈیٹر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے، چند ہفتے پہلے تک کی ہم گفتگو سنا رہے تھے، نون لیگ بار بار عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ اسمبلیز تحلیل کریں اور بالکل صحیح طریقہ ہے، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں خود نواز شریف صاحب سے بھی منسوب یہ بات کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو بڑی تبدیلی آئی ہے، ایک طرح سے اس کو ہم کہیں کہ قلعہ بازی آ گئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ابھی نون لیگ کو الیکشن
جیتنے کا یقین نہیں ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اگر آج الیکشن ہوگا تو عمران خان جیت جائے گا. اسی وجہ سے یہ اس تبدیلی کی ضرورت پڑی ہے. دیکھیں کامران صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے، جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو وہ اس بات پر اصرار کرتی تھی کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور قبل از وقت الیکشن نہیں ہو سکتے، اور اپوزیشن اس وقت کی کہتی تھی کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے اور دوبارہ ہونے چاہیے. اور جو ہی وہ اپوزیشن حکومت میں آئی ہے وہ کہتی ہے کہ اب الیکشن جو ہیں مقررہ مدت پہ ہونے چاہیے، اور جو حکومت اپوزیشن میں آئی ہے تو وہ کہہ رہی فوری طور پر انتخابات ہونے چاہیے. تو اس سے ظاہر ہے کہ جو حالات بدل گئے ہیں اور جو معاشی مشکلات ہیں اور جو اس وقت لوگوں کے معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کو جو سپورٹ ملی ہے اقتدار سے علیحدگی کے بعد اور جس طرح انہوں نے موبلائز کیا ہے لوگوں کو، اس کا اپنا ایک دباؤ ہے، اور اب اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب مطمئن ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی کے پی کے کی اور پنجاب کی. لیکن جو حکمران اتحاد ہے وہ بھی بڑا پراعتماد ہے کہ ہم اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں گے. یہ کرامات وہ کیسے دکھائیں گے اور کیا جلوہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور کو نقطہ اٹھایا جائے گا کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو پائے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے شامی صاحب کہ اگر یہ عمران خان اسمبلی تحلیل پہ نہ جاتے اور یہ حکومتیں کام کرتی رہتی تو شاید بے قراری بے پناہ ہے، بے پناہ تشویش ہے، بے پناہ افراتفری کا عالم ہے سیاسی معاشی، شاید اس میں بہتری آ جاتی، لیکن یا بہتری آتی یا قرار آتا. لیکن یہ تو ابھی فارمولہ جو ہے یہ تو ایک بہت ہی بے چینی کو بڑھانے کا، افراتفری کو بڑھانے کا اور اس سے ہیجان میں مزید اضافے کا فارمولہ ہے. یہ تو ابھی مزید بڑی خرابی کی صورتحال ہوگی کہ وہ الیکشن وہ تحلیل کی طرف جائیں، پھر ایک قوت سے اس تحلیل کو روکا جائے یا اس میں جلوے دکھائے جائیں یا کچھ کیے جائے. ملک کا تو بڑا بھاری نقصان ہوگا شامی صاحب اس پورے معاملے میں، اس پوری صورتحال میں. دیکھو خان صاحب، بات تو یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور ان میں انتخابات ہوں اور پھر وفاق میں بھی استعفے ہو جائے پی ٹی آئی کے، وہاں ضمنی انتخاب ہو تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی. حل تو یہی تھا کہ یہ سب مل کر بیٹھتے، کوئی راستہ تلاش کرتے، اتفاق کر لیتے، اور انتخابات جو چند مہینے کی بات ہے، اب 2-4 مہینے ادھر ادھر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. سیاست میں فنی نقطے کام نہیں آتے ہیں، عوام جو ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے وہی ماحول جو ہے اس کو تبدیل کرتا ہے اور وہی اس پہ چھاتا ہے. اچھا، تو یہ عدالتوں میں ہم یہ فرمائیے گا کہ اس پوری صورتحال میں بدلتی ہوئی اس کیفیت کے اندر یہ تھا، بڑا اظہار تھا اس بات کا، بڑا عمل تھا، بات سامنے آ رہی تھی کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست کے معاملات سے بالکل لا تعلق ہو گئی ہے، قطع تعلق کر لیا اس نے. لیکن یہ جو بار بار پرویز الہی صاحب بیان دے رہے ہیں جس انداز سے، اور باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں وہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی یہ خواہش ہے، انہوں نے یہ کہا، یہ بڑی ایک پیچیدہ بنا رہی ہے اس پوری صورتحال کو، یہ کیفیت جو ہے. ہاں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ پنڈی گئے اور پھر انہوں نے واپس اس کے حوالے سے جو ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کہ ان کی کسی مؤثر شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے اور مشورے ہوتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں جو ہیں تحلیل ہوں. تو یہ بات تو اس کی تو وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا، یعنی جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی عناصر ایسے ہیں جو اب بھی کوئی ایسی گفتگویں یا مشورے یا ملاقاتیں کر رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے مینڈیٹ کیا ہے. اور یہ وضاحت تو میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو واضح کرے. اور اس پورے ماحول میں اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ پھر خان صاحب مسلسل وہ جنرل باجوہ کا ذکر کر رہے ہیں، بار بار وہ اس کی بات کر رہے ہیں. ادھر سے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، اور اس پورے ماحول میں
ہم نے بڑی دعا کی اور سب کی بڑی کاوش تھی کہ یہ فوج کا معاملہ ان تمام چیزوں سے باہر ہو جائے، مگر یہ تو پوری طرح سے جو ہے وہ پھر اسی طرح سے اسی قوت سے واپس آ گیا ہے۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب نے ایک طرف تو ایڈوائس جو ہے دے دی ہے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی، اسمبلی کو تحلیل کرنے کی، اور وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تحریر میرے پاس موجود ہے، اور دوسری طرف وہ اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو مطلب انہوں نے، لیکن جو کمٹمنٹ انہوں نے کر لی ہے اب اس سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ معاملات سیاست دانوں کو طے کرنے چاہیے اور سیاست دانوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی جو بار بار جنرل باجوہ کا ذکر کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی اچھا پیغام نہیں ہے۔ جنرل باجوہ جو کچھ بھی تھے اپنا کردار ادا کر کے رخصت ہو گئے، اب وہ بھی جب زبان کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا ورژن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً عمران خان صاحب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس احتیاط کی ضرورت ہے، اور اب ان معاملات کو جن کا کہ اختتام ہو چکا ہے، دوبارہ اس کو چلانا، اس کو چھوڑنا، ان کو چھیڑنا، یقیناً وہ ملک کے لیے، خود ان کی سیاست کے لیے کسی صورت میں سازگار نہیں۔ کمرشل بریک اس کی بات کرتے ہیں۔ اصل معاملہ پاکستان کا اس وقت معاشی معاملہ ہے، معاشی بحران ہے، معاشی اس وقت زوال ہے، تباہ کن صورتحال ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا آپ حال دیکھیے کہ 12% پچھلے چند مہینوں میں گر چکی ہے یہ مارکیٹ، اور ڈالر 181 روپے سے آج 250 روپے کا ہو چکا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مسئلہ، اس پہ نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقت میں۔ ویلکم بیک۔ IMF پروگرام میں ڈیڈ لاک اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت زبوں حال ہے۔ سیاسی دھما چوکڑی اسٹاک ایکسچینج اور فارن ایکسچینج مارکیٹ میں بھوچال لا چکی ہے۔ ایک جانب ڈالر کی اونچی اڑان ہے تو دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جھاگ کی طرح بیٹھ رہا ہے۔ انڈیکس سے روزانہ سینکڑوں پوائنٹس لڑک جاتے ہیں۔ شہباز حکومت آنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ 12% گر چکی ہے۔ اس سال 15 اپریل کو اسٹاک مارکیٹ 46,601 پوائنٹ پر تھی، جو آج 40,970 پر بند ہوئی ہے۔ یعنی اس حکومت میں اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 5,631 پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے۔ آج بھی PSX انڈیکس 330 پوائنٹ میں گر گیا، تقریباً یہ 1% کی کمی تھی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ 100 ارب ڈالر کی پاکستان اسٹاک مارکیٹ اب صرف 25 ارب ڈالر کی رہ چکی ہے۔ 1/4 قیمتوں پر بھی شیئرز کے خریدار نہیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 1,000 روپے والا شیئر 200 روپے کا ہو گیا ہے، لیکن انتہائی پرکشش قیمتوں کے باوجود سرمایہ کار محتاط ہیں یا اس مارکیٹ سے دور ہیں۔ نامی گرامی لسٹڈ کمپنیز اپنے شیئر بائی بیک کر رہی ہیں۔ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ مقامی سرمایہ کار ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جبکہ بیرونی سرمایہ کار جان چھڑا کر بھاگ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اس مالی سال کی پہلے 4 ماہ میں سالانہ بنیاد پر 52% کمی آ چکی ہے۔ یقیناً یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ مارکیٹ پاکستان کی معیشت کی عکاس ہوتی ہے، اس کی نبض ہوتی ہے، اس میں یہ گراوٹ اور پریشانی، ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں AHL کے عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب۔ بہت طویل عرصے سے ویسے تو خیر ہم دباؤ کا شکار ہے، مگر یہ جو زمانہ آیا ہے پچھلے 7-8 ماہ میں، اس میں معاشی وجوہات ہیں یا کارپوریٹ پرفارمنس ہے، جو کارپوریٹ جو پرفارمنس ہے کمپنیز کی، وہ یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ اس طرح کی پشمردگی، اس قسم کی مایوسی اس مارکیٹ میں بہت کم دیکھنے میں آئی ہے۔ دباؤ کے زمانے میں بھی یہ حالات نہیں دیکھے ہم نے۔ آئی تھنک اس کے 2-3 وجہ ہیں، اور اس میں یہ کہوں گا کہ 2022 کا سال جو ہے وہ گلوبلی جو ہے وہ ایکویٹیز کا سال نہیں ہے، وہ فکس انکم کا سال ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹس گلوبلی بہت بڑے ہیں۔ آپ US کے انٹرسٹ ریٹ دیکھیں 0.5% تھا پچھلے سال، آج 4.25% ہے، اور دنیا بھر میں ایمرجنگ مارکیٹ سے فنڈز جو ہے وہ آؤٹ فلو ہوا ہے اور US میں گیا ہے۔ تو دنیا بھر میں یہ سال اگر آپ دیکھیں، چائنا کی مارکیٹ، US کی مارکیٹس، ایمرجنگ مارکیٹ ساری گری ہیں، اور 20 سے 30% گری ہیں۔ مگر شاہد صاحب وہ جو وجوہات ہیں دنیا کی، وہ ہمارے پاکستان پہ تو وہ لاگو نہیں ہے، نہ ہم دنیا کی مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے، نہ دنیا ہمارے یہاں انویسٹڈ ہے۔ ہماری وجوہات کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کری، لیکن یہ ایک لارجر پکچر میں نے آپ کو دی کہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن یو آر رائٹ کہ پاکستان کے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں، اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پولیٹیکل سچویشن بہت فلوئڈ ہے اور بہت زیادہ انسرٹن ہے۔ یہ بہت زیادہ ایک رول پلے کرتا ہے مارکیٹ کو ڈرائیو کرنے میں، اور اس کی وجہ سے کیپٹل ریزنگ بھی کوئی نہیں آ رہی۔
تو یہ سارے اکنامک چیلنجز اور IMF کے ساتھ ہم ایک ساتھ نہ رہنا اور ریویو کو پورا نہ کرنا اور اس میں پوسٹپونمنٹ کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ شیٹر ہو رہا ہے. اور میرا خیال سے جو آپ نے کارپوریٹ پرفارمنس کی جو بات کری وہ اتنی بری نہیں ہے. مطلب ہاں یہ پہلا سال ہوگا جس میں آپ کا ٹریلنگ ملٹیپل اور فارورڈ ملٹیپل میں اتنا فرق نہیں ہوگا. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ 15-20% کی ارننگ گروتھ ہم ہر سال ایکسپیکٹ کرتے تھے. اس دفعہ ہم 2-3% یا ہو سکتا ہے بہت سارے سیکٹرز میں ڈکلائن آئے گا بیکاز آف ڈکلائن ان دا سیلز. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے نیچے ہو گئے ہیں. جیسے سیمنٹ کی سیلز جو ہے وہ 20-22% نیچے ہے، پیٹرولیم سیلز جو ہے وہ بھی 20% نیچے ہے، یوریا کی سیلز بھی کم ہے، کار کی سیلز تو آپ چھوڑ دیں وہ 40% کم ہو گئی. تو یہ ساری جو سیلز ہیں وہ ڈاؤن ہے، بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے. 3-4% کا ڈکلائن ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی، ایک تو انفلیشن کی وجہ سے کنزمپشن بھی کم ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک تو ٹاپ لائن امپیکٹ کر رہا ہے اور باٹم لائن بھی کیونکہ ڈرائیو نہیں ہوگا کیونکہ ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے. اب اگر آپ کا 16% کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا اور اگر آپ کو جو میوچل فنڈز ہیں اور انشورنس کمپنیز ہیں اگر اپنے ایکویٹیز کو بیچ کے فکس انکم میں اگر آپ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ 16-17-18% کا ان کو ریٹرن مل رہا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ آؤٹ فلو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پورے ایک سال میں میوچل فنڈ سیکٹر نے کوئی 36 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے ایکویٹیز میں. جو انشورنس سیکٹر ہے اس نے 20-22 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے. تو یہ سارا جو آؤٹ فلو جو ہوا ہے وہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول نے ایبزارب کیا ہے مارکیٹ میں. اور ہماری اس مارکیٹ میں یہ تو بھی آپ نے گنا دیا کوئی 60 ارب روپے کے قریب تو ہمارے انشورنس اور ہمارے میوچل فنڈز نکال کے لے گئے. فارینرز تو پہلے ہی بھاگ چکے نا. فارینرز کا ہولڈنگ بہت کم رہ گئی ہے. مطلب اس سال بھی میں آپ کو بتاؤں تقریباً $28 ملین کا آؤٹ فلو ہوا ہے ابھی تک 11 مہینے میں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ فارینرز کی ہولڈنگ رہ ہی کم گئی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ کے تھرو جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 500-550 ملین ڈالر رہ گئے ہیں. اگر اس میں اسٹریٹجک بھی میں شامل کروں تو 1.4 بلین ڈالرز ہے. تو وہ ویسے ہی یہ 8 بلین ڈالر ہوتا تھا 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 99 بلین ڈالرز کی تھی. تو ظاہر ہے وہ آؤٹ فلو بھی بہت زیادہ ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی ویلیویشن. اب فارینرز کو یہ بھی ہے کہ ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈی ویلیویشن ہونی ہے جو کہ آپ نے کنٹرول کر کے رکھا ہے وہ بھی ڈی ویلیویشن ہونی ہے. تو اس کی وجہ سے اور جو ہے وہ اچھی ویلیویشن کو دیکھ کے آتے نہیں ہیں مارکیٹ. تو اور اب اس پوری صورتحال میں مسلسل یہ IMF کے ساتھ جو ہمارے مسائل رہے ہیں آن اینڈ آف جو ہے سیریس مسئلے ہیں اور پچھلے 2-3 مہینے سے تو ہم بالکل اس معاملے میں پھنس سے گئے ہیں. تو یہ کتنا امپیکٹ کر رہی ہے مارکیٹ کو؟ بالکل امپیکٹ کر رہی ہے. یہ IMF کے جو مسئلے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے جلدی ریزولو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور اس میں اگر فسکل ڈیفیسٹ کی زیادہ بات ہو رہی ہے اور اس میں اگر ٹیکسز زیادہ لگانے ہیں تو میرا خیال سے لگانے پڑیں گے. اگر آپ کو جو روپی ڈالر پیریٹی جو ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے جو مارکیٹ بیسڈ ہے وہ آپ کو کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو GST لگانا ہے پیٹرولیم پہ وہ آپ کو لگانا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے جلدی کر کے اکنامک روڈ میپ کو اچھا کریں رادر دین پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوں. جو میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بائی بیک کی جو بات کری وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آئی مین بائی بیک کی وجہ سے کمپنیز جو ہے وہ کانفیڈنس دے رہی ہیں انویسٹرز کو کہ یہ ویلیویشن بہت ہی اٹریکٹیو ہے. تقریباً 30 سے 32 بلین کی ٹوٹل لیکویڈیٹی جو ہے مارکیٹ میں آئے گی بیکاز آف دا بائی بیک اگر وہ پورا ہو جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ سپورٹ کرے گا ویلیویشن میں. ان کی بائی بیک ہونے کے بعد ان کی بک ویلیو بڑھے گی, ان کی ویلیویشن فردر بڑھ جائے گی. تو یہ میرے خیال سے انویسٹرز کو سوچنا چاہیے. اور کچھ کمپنیز ہیں جو بائی بیک کر رہی ہیں. ہمیں جیسے معلوم ہے لکی بائی بیک کر رہا ہے, اینگرو بائی بیک کر رہا ہے, میپل بائی بیک کر رہا ہے اور یہ کمپنیز ہیں. مگر بعض جو ہیں مثال کے طور پہ تقریباً 1/3 ہے بینکس ہیں, HBL ہے, یہ ان کو اب بھی اپنے شیئر پہ بھی اعتماد نہیں ہے. دیکھیں کامران بھائی یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے, ہر کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, یہ مومنٹم ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری کمپنیز آئیں گی. وہ ایگزامپلز یہ ساری لیڈنگ کمپنیز ہیں اور یہ ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ساری لکی سیمنٹ کا جب اناؤنسمنٹ ہوا, اینگرو کا اناؤنسمنٹ ہوا, بینک الفلاح کا اناؤنسمنٹ ہوا, یہ 3 کمپنیز بہت ہی پرومیننٹ کمپنیز ہیں. میپل لیف سیمنٹ بھی. تو یہ 3-4 کمپنیز ٹرینڈ سیٹ کریں گی اور دوسری کمپنیز کو ایک میسج دیں گی
کہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں سمجھ آ رہی اس وقت، اور اس وقت ہے بھی نہیں وائبل کیونکہ آپ مشینری بھی امپورٹ نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں کر نہیں سکتے، تو آپ اپنی کمپنیز کے شیئرز ہی لے کے ایک کانفیڈنس بھی دیں اور ایک ویلیویشن بھی انکریز کریں اپنی کمپنیز کی۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد علی حبیب ہمارے ساتھ تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔